अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह। अल्लाह ताला के फजल व करम से अभी हम मौजूद हैं मिस्र में, शहर काहिरा में, और मेरे पीछे जो आप मज़ार मुबारक देख रहे हैं वो इस उम्मत के अज़ीम आलिम दीन, बहुत बड़े मुफस्सिर, अज़ीम मुहद्दिस, मुदक्किक, मुहक्किक, लुग़वी, अदीब, मुअर्रिख़। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती अश्शाफ़िई अल-मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनकी बारगाह में इस वक्त मौजूद है। उनके ज़िंदगी के मुख्तसर हालात जानने की कोशिश करेंगे और उन्होंने हमारे लिए, इस उम्मत के लिए जो एहसान किया, इल्मी एहसान किया, इस उम्मत के लिए जो अज़ीम वरसा छोड़ा, तरका हमारे लिए छोड़ा, उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। असर कदीम के वो मुअर्रिखीन जिन्होंने अपनी ज़ाती सीरत खुद लिखी और अपने हालात ज़िंदगी अपनी तसानीफ़ के अंदर दर्ज की, उनमें से एक नाम हज़रत इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती अश्शाफ़िई अल-मिस्री रहमतुल्लाहि अलैह का भी आता है। इस हवाले से उनका तज़किरा, उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी, अपनी हालात ज़िंदगी लिखी, उनकी दो किताबों में आपको बिलखुसूस मिलेगा। एक है हुस्नुल मुहादरा फ़ी अख़बारी मिस्र वल काहिरा, और इसी तरह इनकी एक और किताब अत-तहद्दुस बिनिअमतिल्लाह। इन दो किताबों में वो अपने नसब, अपने आबो अजदाद, उनके कहाँ से आए मिस्र में, उस सब का तज़किरा करते हैं। तो वो फरमाते हैं कि मेरे जद्द अमजद जो है बगदाद से मिस्र तशरीफ़ लाए थे। बगदाद का एक मोहल्ला था जिसका नाम खिज़र था। तो बगदाद के मोहल्ले खिज़र से वो मिस्र के एक गाँव जिसका नाम अस्यूत है, यहाँ आकर बस गए थे। इस वजह से उनके जद्द अमजद का जो लक़ब पड़ा था वो खिज़री पड़ा था। और उनका नाम, इमाम जलालुद्दीन सयूती का जो पूरा नसब है वो इस तरह है। उनका असल नाम अब्दुर्रहमान है और जिस लक़ब से वो मशहूर है पूरी इल्मी दुनिया में, वो जलालुद्दीन है। अब्दुर्रहमान बिन अल-कमाल अबी बकर बिन मोहम्मद बिन सादुक़ुद्दीन बिन अल-फ़ख्र उस्मान बिन नाज़िरुद्दीन मोहम्मद बिन सैफ़ुद्दीन खिज़र बिन नजम बिन अबी सलाह अय्यूब बिन नासिरुद्दीन, ये उनका पूरा नसब है। इमाम सयूती रहमतुल्लाहि अलैह की पैदाइश 849 हिजरी है, 849 हिजरी। दरियाई नील के एक किनारे पर एक कदीम गांव मौजूद है जिसका नाम अस्यूत है। वहाँ इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती रहमतुल्लाहि अलैह पैदा हुए, और उनकी पैदाइश का भी एक अजीब व गरीब वाक़या है। तारीख़ में आता है, इनकी सवाने में आता है कि इनकी वालिदा माजिदा रहमतुल्लाहि अलैहा उस वक्त मकतब में कोई किताब लेने गई थी और उनका जो दर्द ज़ह उसी वक्त शुरू हो गया था मकतब में। तो गोया कि मकतब में ही इनकी विलादत हुई, लाइब्रेरी के अंदर ही इनकी विलादत हुई, और इस वजह से इनका एक और लक़ब इब्नुल कुतुब पड़ गया। इनकी विलादत के बाद इनके वालिद माजिद ने हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती को, इनको एक मजज़ूब शेख मोहम्मद की खिदमत में ले गए ताकि उनसे बरकत हासिल करें और उनसे दुआ करवाएं। इमाम सयूती रहमतुल्लाहि अलैह की तहसील इल्म का जो पूरा सफ़र है वो जो बिल्कुल उनके बचपन से ही शुरू होता है। चनाचे हमें मिलता है कि 8 साल की उम्र कमसिनी में ही इन्होंने कुरान मजीद पूरा हिफ्ज़ कर लिया, 8 साल की उम्र में। और ये जो जिन शेख से इन्होंने ये कुरान मजीद हिफ्ज़ किया वो फ़िक़्ह हनफ़ी के अज़ीम आलिम दीन गर्दाने जाते हैं, जिनका नामी शेख कमालुद्दीन इब्नुल हुम्माम हनफ़ी अल-मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, जिनका मज़ार शरीफ भी यहाँ से बिल्कुल कुछ करीब ही वाक़ा है। इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो आपसे उनके मज़ार शरीफ की भी ज़ियारत करवाएंगे। तो उनकी सोहबत में रहकर 8 साल की उम्र में इन्होंने कुरान मजीद पूरा हिफ्ज़ कर लिया। अल्लामा सयूती का जो इश्तिगाल इल्म है 864 हिजरी से शुरू होता है। फ़िक़्ह और नहव की किताब है इन्होंने कसीर शयूख से पढ़ी, और 866 हिजरी में आपको मसनद तदरीस पर बिठाया गया, आपको पढ़ाने की इजाज़त मिली। और इसी साल, जिस साल इन्होंने तदरीस संभाली, इसी साल इन्होंने कलम भी उठाया और तसानीफ़ बाज़ाबिता लिखना शुरू कर दी। और हमें मिलता है कि इमाम सयूती रहमतुल्लाहि अलैह ने जो पहली तसानीफ़ लिखी उनमें से अव्वलीन तसानीफ़ में से रियादुत तालिबीन फ़ी शरहिल इस्तिआज़ति वल बस्मला, ये उनकी पहली किताबों में से एक है। 872 हिजरी में दौर हदीस शरीफ का भी शरफ हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि अलैह को हासिल हुआ। इनके तबाहुर इल्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। हुस्नुल मुहादरा में खुद फरमाते हैं कि रब्बे करीम ने मुझे 7 उलूम में, वो 7 उलूम कौन से हैं? तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, नहव, मानी, बयान और बदी, इनमें तबाहुर ऐसा अता फरमाया कि अरब और बुलगाए अरब के तरीक़े पर, न कि आजम के तरीक़े पर।
یعنی ان علوم میں مجھے بے انتہا تبحر حاصل ہوا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حج کے موقع پر جب آب زمزم پی رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آب زمزم پیتے وقت جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ نیت پوری کر دیتے ہیں۔ تو امام سیوطی نے آب زمزم جب پیا اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی کہ علم فقہ میں مجھے ایسا کمال حاصل ہو جو میرے استاد سراج الدین البلقینی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، اور حدیث میں مجھے ایسا مقام حاصل ہو جو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ان کی کتابوں سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ فقہ میں کس قدر عظیم انہوں نے تصانیفات چھوڑی فقہ شافعیہ میں، اور حدیث میں ان کا کس قدر بلند مقام ہے، سبحان اللہ۔ اور جن 7 علوم کا ہم نے ذکر کیا کہ جن 7 علوم کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ان میں تبحر علمی حاصل ہے، ان مذکورہ 7 علم کے علاوہ معرفت، اصول فقہ، علم جدل، تصریف، انشاء، ترسل، علم فرائض، علم قراءت اور علم طب، وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ علوم میں نے کسی استاد کے سامنے نہیں پڑھے، حالانکہ ان میں بھی آپ کو خوب ملکہ حاصل تھا، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ البتہ علم حساب جو ہے مجھ پر کچھ دشوار ہے۔ اور اس سب تذکرے کے بعد امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اب بحمدہ تعالی اجتہاد کے مجتہد ہونے کے سب آلات مجھ میں جمع ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت میں امام سیوطی کے دور میں یعنی اجتہاد کے متعلق لوگوں کا یہ گمان تھا کہ اجتہاد کا دور ختم ہو چکا ہے، جو کچھ ہو چکا پیچھے وہ گزر چکا، اب مزید اجتہاد کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اس کے رد میں امام سیوطی نے ایک کتاب لکھی، ایک رسالہ لکھا، اس کا نام یہ رکھا الرد علی من اخلد للارض وجہل ان الاجتہاد فی کل عصر فرد، یہ کتاب لکھ ڈالی۔ اسی طرح ان کے قوت حافظہ کی بات کرتے ہیں۔ قوت حافظہ خود فرماتے ہیں اپنی آٹو بایوگرافی میں، فرماتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہے، 2 لاکھ حدیثیں، سبحان اللہ، کتنا عظیم ذخیرہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہے ہیں، گویا وہ گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح وہ لاکھوں احادیث کی تعداد کا ذکر کرتے تھے کہ سند و متن کے ساتھ ہمیں یاد ہے۔ ان کے سینکڑوں سال گزرنے کے بعد یہ ایک اصل تھی 10ویں صدی ہجری کی، ماشاءاللہ، جو اپنی ذات کے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھے الحمدللہ 2 لاکھ احادیث یاد ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر بعد میں یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے اس سے زیادہ احادیث میسر ہوتی تو میں وہ بھی یاد کر لیتا، سبحان اللہ۔ ان کی تصانیف کا ذکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال کی عمر تک امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 کتابیں لکھ کر فارغ ہو گئے تھے، 300 کتابیں لکھ چکے تھے 40 سال کی عمر تک۔ اور 40 سال کی عمر تک مسلسل درس و تدریس، افتاء و قضاء کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن پھر درس و تدریس سے کچھ ان کی طبیعت اکتا سی گئی، اور قضاء و افتاء سے بھی ان کی طبیعت اکتا گئی۔ پھر انہوں نے کچھ ریٹائرمنٹ لینے کا سوچا، اس سے تھوڑا دور ہونے کا سوچا، اور پھر انہوں نے جو ریٹائرمنٹ لی، سبحان اللہ، اس ریٹائرمنٹ پر بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی، یعنی میں جو یہ وقفہ لے رہا ہوں درس و تدریس سے، قضاء و افتاء کی اس مسند سے میں جو وقفہ لے رہا ہوں، جو ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں، اس ریٹائرمنٹ پر بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا التنفیس فی الاعتذار عن ترک الافتاء والتدریس۔ اور اس کے بعد 40 سال کی عمر کے بعد بالکل گوشہ نشینی انہوں نے اختیار کی، ایک الگ کمرے میں، ایک الگ چبوترے میں یہ بیٹھ گئے، جہاں پر اپنی زندگی کے آخری وقت تک انہوں نے پورا وقت تصنیف و تالیف کے لیے وقف کر دیا، اور عالم اسلام کے لیے عظیم کتابیں چھوڑ دی۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی تصنیف لکھی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علم النحو میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ہم الحوامع فی شرح جمع الجوامع، ان کی کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے۔ 17 سال کی عمر میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ نحو پر عظیم کتاب لکھی۔ اسی طرح اور بھی کتابیں انہوں نے نحو کے متعلق لکھی۔ تفسیر کے باب میں آئیے، الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور، کئی جلدوں میں مشتمل تفسیر عربی زبان میں، بہت ہی مشہور و معروف، پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ اس تفسیر کے متعلق ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ مشائخنا السیوطی هو الذی احیا علم التفسیر المعصور فی الدر المنصور۔ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ مشائخ، ہمارے شیخوں کے شیخ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بالمعصور کو دوبارہ زندہ کیا، کس سے؟ الدر منصور سے، جنہوں نے تفسیر لکھی، انہوں نے اس تفسیر کے ذریعے سے تفسیر بالمعصور کو ایک دفعہ پھر زندہ کیا۔ اسی طرح قرآن اور علوم قرآن کے بارے میں کئی تصانیف امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑی، اس میں سے مشہور و معروف الاتقان فی علوم القرآن، جو امام برہان الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف پر، یعنی اس پیٹرن پر لکھی گئی۔ ترجمان القرآن اسی طرح لکھی گئی۔ الناسخ والمنسوخ
الاقلیل فی استنباط التنزیل، اسرار التنزیل، تفسیر الجلالین، اس کا آدھا 15 پارے انہوں نے لکھے اور 15 پاروں کی تفسیر حضرت امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کی۔ اسی طرح علم حدیث میں بھی حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے بہت بڑا نصیب پایا۔ جمع الجوامع، جس میں انہوں نے صحاح ستہ اور اس کے علاوہ 10 مسانید کو جمع کیا، کثیر احادیث پر مشتمل یہ بہت بڑا ذخیرہ امت کے لیے انہوں نے پیش کیا۔ الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، علم حدیث میں جمع حدیث میں ایک بہت بڑی کامیابی، ایک ایسا نایاب کتاب انہوں نے لکھی جس میں 100 ایسی احادیث کو جمع کیا کہ جس میں ہر حدیث 10 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور تواتر کے ساتھ جو روایت ہوئی، یعنی ہر ایک حدیث 100 احادیث میں سے ایک حدیث 10 صحابہ کرام نے تواتر کے ساتھ روایت کی۔ اسی طرح شروع احادیث کا کام بھی بہت سارا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے چھوڑا، بہت ساری 83 کتب پر انہوں نے شروح لکھی، جس طرح شروح صحاح ستہ مسلم شریف کے علاوہ کثیر تعداد میں انہوں نے لکھی۔ اس طرح فقہ میں ہم دیکھتے ہیں الاشباہ والنظائر، فقہ شافعی میں بہت بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اور دوسری الاشباہ والنظائر ان کی علم النحو میں بھی آتی ہے۔ اسی طرح عقیدے پر امام سیوطی نے بہت بڑا کام کیا۔ وہ ایک کون سا مسئلہ ہے جس پر امام سیوطی کی کتاب نہیں ہے؟ تفسیر کا باب ہو، حدیث کا باب ہو، فقہ کا باب ہو، نحو کا باب ہو، لغت کا باب ہو، کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر امام سیوطی نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر اس پر تحقیق کی انتہا کر۔ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان کا مسئلہ اس وقت بھی اٹھا، لوگوں نے فتنہ بپا کر دیا، تو امام سیوطی رحمۃ اللہ نے اس پر بھی کئی رسائل لکھ ڈالے، والدین کریمین، ابوین کریمین، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو یہ کچھ مختصر سا تعارف تھا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور پھر ایسی عمر پا کر، یعنی 63 سال کی عمر پا کر، جو عمر مشابہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ عمر پا کر آخر جو ہے 911 ہجری میں ہاتھ کے ورم 7 دن تک تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر ورم رہا، اور اس درد کے وہ ان کا سبب بنا ان کے وفات کا، اور 911 ہجری میں انتقال کر گئے۔ اور یہاں قاہرہ میں اس ایریا کا جو نام ہے وہ اس کا نام ہے سیدی جلال۔ سیدی جلال انہی کی نسبت سے ان کو کہا جاتا ہے، جلال الدین سیوطی کی نسبت سے سیدی جلال۔ البتہ جو ان کا آبائی گاؤں ہے جس کا نام، جہاں یہ پیدا ہوئے، السیوط، وہ یہاں کا مصر کا ایک گاؤں ہے، قریہ ہے، وہاں پر بھی ان کی نسبت سے ایک مزار بنایا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر امام سیوطی دفن نہیں ہے، حقیقت میں یہیں پر دفن ہے جو میرے پیچھے آپ مزار پرانوار دیکھ رہے ہیں۔ اور اس پر بھی ایک تحقیق ایک مصری عالم دین احمد باشا تیمور انہوں نے لکھی ہے، اس پر انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہی ہے قبر الامام السیوطی و تحقیق موضعہ، یعنی امام سیوطی کی قبر کی تحقیق کہاں ہے، وہ کہاں دفن ہے، اور پورا تاریخی لحاظ سے انہوں نے اس کو بیان کیا کہ واقعی میں یہ قاہرہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اگلی طرف سیدی جلال کے مقام پر یہیں ان کا روضہ مبارک ہے۔ تو یہ کچھ معلومات تھی جو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اس ویڈیو کا فقط مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو مزار شریف کی زیارت کروائیں، یعنی زیارت کی ویڈیوز آپ کو بہت ساری ملیں گی، لیکن اس کا ایک اہم مقصد تھا کہ ہم اپنے علمی تراث سے جڑیں۔ ہمارے علماء نے کتنی محنتیں کی، ہمارے لیے کیا ذخیرہ، کیا خزانہ چھوڑا، جس سے ہم آج کے دور تک 700 ساڑھے 700 سال تک آج تک استفادہ کر رہے ہیں، اور بحمدہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے صبح تک ان سے استفادہ ہوتا رہے گا۔ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑیں، اپنے علمی تراث کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن و حدیث کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، اور صرف ایک عالم دین ہی نہیں بلکہ اللہ کے بہت بڑے اور عظیم ولی بھی تھے، اللہ کے دوست تھے، حالانکہ اور عظیم عاشق رسول تھے۔ ان کی سوانح میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت بیداری کی حالت میں بعض روایتوں کے مطابق 72 مرتبہ کی، اور کچھ لکھتے ہیں 73 مرتبہ، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق 75 مرتبہ انہوں نے بیداری کی حالت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سبحان اللہ! تو سوچئے جن کا یہ مقام ہے کہ بیداری کے عالم میں آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، ان کے علمی تبحر کا کیا عالم ہوگا، اور خواب میں کتنی دفعہ انہوں نے زیارت کی ہو۔ تو اللہ کی کروڑوں رحمتیں، کروڑوں برکات نازل ہو ان کی قبر پر، ان کے صدقے میں ہماری مغفرت۔ اور اسی طرح ایک اور خواب کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو خواب میں شیخ السنہ یا شیخ الحدیث کے نام سے پکارا، یعنی انہوں نے خواب میں عرض کی
یہ جب دیدار ہوا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کتاب لکھی ہے، تو فرمایا عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا میں اس سے پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سناؤ شیخ الحدیث، سناؤ شیخ السنہ۔ تو یہ عظیم لقب ان کو ملا، حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کو حضور کی طرف سے جو کرم ہوا، ہم دعا کرتے ہیں کہ نسبت سے ہم پر بھی وہ دروازے کھلے، علم و فضل کے، معرفت کے دروازے ہم پر بھی کھلے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔